बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन रौनक रमज़ान में आप सबको खुश आमदीद करते हैं। मैं हूँ ज़हरा रज़ा। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज का रोज़ा भी खैर आफ़ियत के साथ गुज़र रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 8वें रोज़े की इफ्तार की जानिब बढ़ रहे हैं और अशर रहमत बड़ी तेज़ी के साथ हम देख रहे हैं कि गुज़र रहा है। अभी पहला रोज़ा था और माशाल्लाह आज 8वां रोज़ा हो गया है। तो कोशिश करें जितना वक्त इबादत में गुजार सकते हैं गुजारें, दुआएं करें, मुनाजात करें, तस्बीह और तौसीफ़ में ज़्यादातर वक्त जो है अपना बसर करें, क्योंकि ये जो इस वक्त अयाम चल रहे हैं, ये जो वक्त है ये बहुत कीमती है। एक छोटे से छोटे नेक अमल का सवाब भी बढ़ा कर मिल रहा है, तो नेकी करने में पीछे ना रहें। और जब हम नेकी की बात करते हैं तो सबसे बड़ी नेकी ये है कि अल्लाह ताला की मखलूक से मोहब्बत करें, उनसे प्यार करें, क्योंकि आज इसीलिए हमारा टॉपिक भी हमने यही सेलेक्ट किया है, खिदमत खल्क, क्योंकि अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है जो कि उसके बंदों से मोहब्बत करते हैं, उनका ख़याल करता है जो कि उसकी मखलूक का ख़याल करता है। और परवरदिगार बेशक उन लोगों के साथ भला करता है जो कि उसकी मखलूक के साथ भलाई से पेश आते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया है कि सारी मखलूक में सबसे ज़्यादा महबूब अल्लाह के नज़दीक वो शख्स है जो अल्लाह के बंदों के साथ भलाई से पेश आए। यानी अगर अल्लाह ताला की खुशनूदी हमें हासिल करनी है तो इसका बड़ा ही आसान सा और सिंपल सा फार्मूला है कि उसके बंदों से मोहब्बत की जाए और उनकी खिदमत की जाए, क्योंकि अल्लाह ताला शायद हुकूक़ अल्लाह में अगर हमसे कोई कमी बेशी रह गई तो माफ़ फरमा दे, लेकिन अगर हुकूकुल इबाद में कोई कोताही हुई तो उसका जो है जवाब लिया जाएगा। तो आज हम इस हवाले से डिटेल में गुफ्तगू करेंगे कि खिदमत खल्क की अहमियत क्या है, इसकी फ़जीलत क्या है। उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट अफ्तार अराउंड दी वर्ल्ड का। तो उसमें आपको बताएं कि आज हमारे साथ शेफ़ रिजवान मौजूद हैं फ्रॉम बीच लग्जरी होटल। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। कैसा रोज़ा गुजर रहा है शेफ़? बहुत ही अच्छा गुजर रहा है और गुजरेगा। और आज का जो है हमारी रेसिपी है। अच्छा शेफ़, अभी रमज़ान स्टार्ट हुआ था अशर रहमत और माशाल्लाह से पता नहीं चला आज 8वें रोज़े की अफ्तार की जानिब जो है हम बढ़ रहे हैं। जी हाँ, और हकीकत ये है कि बिल्कुल हमें कुछ पता नहीं पड़ा है, क्योंकि हम अपने कामों में और इन चीज़ों में इतने मसरूफ़ होते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं पड़ता कि दिन किस तरीके से निकल रहा है। तो बस काम चल रहा है, निकल रहे, रोज़े भी रख रहे हैं और काम भी चल रहा है, इबादत भी जारी है, रोज़े भी रख रहे हैं और अफ्तारी भी बना रहे हैं। अच्छा शेफ़, आज आप कौन सी मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो हमारे साथ शेयर करने वाले हैं? आज जो रेसिपी है बच्चों की बहुत पसंद, जिसे लॉलीपॉप कहते हैं और हम इसको बारबेक्यू चिकन विंग्स कहते हैं जी। और अफ्तार में बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, वैसे भी बहुत शौक से खाते हैं। तो हम आज चिकन विंग्स एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे बड़े सभी बहुत शौक से खाते हैं और अफ्तार में भी खाते हैं। हाँ। तो इसके अलावा हमारे पास ये है, और एक हम फ्रूट पंच बनाएंगे। जो ड्रिंक्स हैं हमारे पास मुख्तलिफ फ्रूट्स वगैरह इसमें हम डालेंगे और वो भी चेक करेंगे आज आपको जी। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप आज ले रहे हैं? जी, आज हमने चिकन विंग्स ये देखें किस तरीके से कटे हुए हैं। इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे कॉर्नफ्लावर, ये तकरीबन 500 ग्राम है, ये 500 ग्राम होगा। ये 500 ग्राम्स आपने चिकन विंग्स लिए हैं, ठीक है। 500 ग्राम में हम ये है टीस्पून, तो हम ये 3 टीस्पून इसके अंदर कॉर्नफ्लावर हम ऐड करेंगे। सही। और इसमें हम मैदा यूज़ करेंगे 1 टीस्पून। इसमें हम साल्ट का इस्तेमाल करेंगे हस्बे जायका। अब सॉल्ट आपने हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करना है, कोई ज़्यादा यूज़ करता है, कोई कम जो है नमक का इस्तेमाल करना पसंद करता है, तो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ब्लैक पेपर भी तकरीबन हस्बे जायका, किसी को ज़्यादा पसंद है ब्लैक पेपर, किसी को कम। तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालेंगे 1 चम्मच। अच्छा, ये किसका पेस्ट डालें? ये अदरक लहसुन का, ठीक है। अच्छा शेफ, ये जो आपने विंग्स लिए हैं, कुछ लोग स्किन के साथ भी जो है बनाना पसंद करते हैं, तो ये विदाउट स्किन है राइट? नहीं, स्किन के साथ है जी, स्किन के साथ। तो ये क्या टेस्ट अच्छा आता है उसका? स्किन के साथ टेस्ट अच्छा आता है। अच्छा, सही।
اور یہ سویا سوس، یہ تقریباً یہ 2 کھانے کے چمچ، اور اس کے ساتھ ہم ایک انڈا یوز کریں گے۔ اب ہم اس کو مکس کریں گے اچھی طریقے سے۔ مکس کرنے کے بعد تقریباً کوئی 1 سے 2 گھنٹہ ویسے گھر کے اندر اس کو رکھنا چاہیے، اور ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو ہم 10 سے 15 منٹ اس کو رکھیں گے۔ صحیح، یعنی سارے انگریڈینٹس ہم نے ڈال کے اب اس کو مکس کر رہے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ ابھی تو ہمارے پاس وقت کم ہے، لیکن آپ اس کو میرینیٹ کر کے اچھے سے 1 گھنٹے تک یا اس سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ اچھی طریقے سے مکس کر لیے اس کو ہم نے۔ جی کی طرف جائیں گے اس کے۔ جی، اور ڈالڈا کوکنگ آئل ہم نے فرائی کے لیے رکھ دیا ہے اس وقت۔ جی ہاں، اور ڈالڈا کا کہتے ہیں نا شیف، جہاں ڈالڈا وہاں مامتا، جہاں مامتا وہاں ڈالڈا۔ جی ہاں، نہ بدلا ہے زمانہ اور نہ بدلا ہے ڈالڈا۔ اور ڈالڈا کا جو ماؤں کا جو اعتماد ہے تقریباً 80 سالوں سے بھی زیادہ وہ ڈالڈا پر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ڈالڈا کی کامیابی یہی ہے، کیونکہ ڈالڈا جو ہے وہ صحت اور کوالٹی پر بالکل کمپرومائز نہیں کرتا۔ اور اس رمضان آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ڈالڈا لایا ہے اپنے صارفین کے لیے منفرد پیکیجنگ رینج۔ یہ ڈالڈا کی طرف سے اپنے جو کسٹمرز ہیں ان کے لیے ایک تحفہ ہے۔ جی، تو یہ ہمارے چکن ونگز جو ہیں وہ فرائی ہو رہے ہیں۔ اچھا، وہ لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ لوگ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کوئی اپنی من پسند ریسیپی چاہتے ہیں کہ ہم پروگرام میں انکلوڈ کریں تو ہمیں کال کر کے آپ بتا سکتے ہیں۔ اچھا شیف، اس کو تیز آنچ پہ رکھنا ہے یا پھر نارمل آنچ پہ، تیز آنچ پہ نہیں ہے، تاکہ جو چکن ہے وہ اندر سے بھی گل جائے۔ ٹھیک ہے، اور کرسپی پن بھی رہتا ہے، زیادہ اگر تیز کریں گے تو یہ جل جائے گا، ٹیکسچر اس کا جل جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ جی، تو آج ہم بنا رہے ہیں باربیکیو چکن ونگز، جس کے لیے ہم نے چکن ونگز لیے 500 گرام، چلی ساس لیا ہے، اور کارن فلاور ہم نے ایڈ کیا ہے، ایگز ایڈ کی ہیں، سالٹ اینڈ پیپر ایڈ کر کے تمام چیزوں کو جو ہے مکس کر لیا، اور مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کو فرائی کر رہے ہیں، ڈیپ فرائی کر رہے ہیں۔ فرائی کرنے کے بعد ہم اس کا اپنا ایک سوس بنائیں گے، باربیکیو سوس، جس میں ہم اس کو میرینیٹ کریں گے۔ اسی لیے ہم اس کو باربیکیو چکن ونگز کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ جو ساس ہوتی ہے وہ بڑی مزیدار سی ساس ہوتی ہے۔ شیف، کتنے دیر تک اس کو فرائی کرنا ہے؟ تقریباً 6 سے 7 منٹ 8 منٹ تک، اس کے بعد یہ ہو جاتا ہے۔ پھر ہم اس کے بعد اس کو ڈیپ کریں گے، اس میں بھی 3 سے 4 منٹ لگیں گے، تو کم از کم میرینیٹ کرتے ہوئے بھی اس کو تقریباً 11 سے 12 منٹ میں یہ کمپلیٹ ڈش ہماری تیار ہو جاتی ہے۔ بہت ہی آسان سی اور بڑی ہی جھٹپٹ سی ریسیپی ہے افطار کے لیے، آپ بنا سکتے ہیں اپنے گھر میں، بچے بھی بڑے شوق سے اس کو کھاتے ہیں۔ اچھا شیف، بچے جو ہیں وہ اس طرح کے کھانے بڑے پسند کرتے ہیں، اور یوزلی جو امائیں ہوتی ہیں وہ بیچاری باہر سے آرڈر کر رہی ہوتی ہے، تو یہ بڑی آسان سی جھٹپٹ سی ریسیپی ہے، آپ بچوں کو گھر میں ہیلدی طریقے سے بنا کر دے سکتے ہیں۔ اور ایزی بھی، اور یہ چیزیں دستیاب بھی ہیں، عام چیزیں ہیں، کوئی مشکل تو ہے نہیں، گھروں میں عموماً ہوتی بھی ہیں، زیادہ زیادہ بازاروں سے بھی مل ہی جاتی ہیں۔ جی، چکن ونگز ہمارے فرائی ہو رہے ہیں۔ یہ چکن ونگز ہمارے تیار ہو چکے ہیں۔ کلر دیکھیں کتنا اچھا کلر ہے، کلر براؤن اس کا ہونا شروع ہو گیا ہے، بلکہ ہو گیا ہے نا شیف؟ تھوڑا سا اور کلر آئے گا۔
اب چکن جو ہے نا آئل کے جب اوپر آنے آ جائے نا, ہاں تیرنے لگ جائے نا, تو سمجھو چکن, اس کا مطلب ہے چکن جب آئل اوپر آ جائے اس کا مطلب چکن آپ کی ریڈی ہے. تو ہم اس کو نکالتے ہیں, لیکن یہاں آپ لیجیے ایک چھوٹی سی بریک, کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیے رونق رمضان. رونق رمضان میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں. کچن میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شیف رضوان, جن کا تعلق ہے بیچ لگژری سے, اور بڑی ہی مزیدار سے باربیکیو ونگز جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں. بریک میں ہم نے اس کو نکال بھی لیا. جی شیف, اب ہم کیا بنانے جا رہے ہیں؟ اب ہم اس کا سوس بنائیں گے, اور سوس بھی بہت کھٹا میٹھا سا, چٹپٹا سا. یہ ڈالڈا کوکنگ آئل, جی اگین ڈالڈا کوکنگ آئل اس میں ہم نے ڈالا ہے, غذائیت سے بھرپور, آپ کے کھانوں کو مزید ہیلدی اور ٹیسٹی بنا دیتا ہے. ہم اس میں گارلک جنجر پیسٹ جو ہمارے پاس 1 ٹی اسپون کے قریب, گارلک جنجر پیسٹ ڈالا ہے ہم نے 1 ٹی اسپون. جی ہم اس کو اچھی طریقے سے, اچھا یہ جو گارلک اور اس کی اسمیل ہوتی ہے بڑی مزیدار سی جی اسمیل ہاں, آتی ہے. اب ہم اس میں کیچپ کا استعمال کریں گے. صحیح, شیف رضوان کیچپ ہم نے کتنے اندازاً کتنے ٹیبل اسپون لیا ہے کیچپ؟ یہ کیچپ ہم نے یوز کیا تقریباً کوئی 3 سے 4 کھانے کا چمچ, جتنا کہ کیچپ یہ جتنا ونگس ہے نا ہمارے پاس, جی اس میں ہم ٹاس کر سکے اس کو. ٹھیک ہے. یہ ہم نے استعمال کیا اس میں چلی سوس 1 ٹی اسپون. اسی طریقے سے ہم اس میں کریش چلی یوز کریں گے تھوڑا سا اسپائس کے لیے. صحیح. اسی طریقے سے حسب ذائقہ نمک, بلیک پیپر, یہ بھی حسب ذائقہ. اچھی طریقے سے یہ سوس ہمارا ہو گیا. اس میں تھوڑا سا لیمن جوس ڈالیں گے ہلکا سا کھٹاس کے لیے. بڑی کھٹی میٹھی سی مزیدار سی سوس جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے. یہ ہماری ہو گئی. اب اس میں ہم ونگس ڈال دیں گے. دیکھیں یہ سوس کس طریقے سے چکن ونگس میں لپٹ گیا ہے بالکل, اور کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے. بہت مزیدار. اسی طریقے سے کھانے میں بھی اچھا لگے گا. یہ ہو گیا ہمارا تیار. اب ہم اس میں ڈش آؤٹ کریں گے اس کو. اچھا شیف, میں چاہوں گی جو آپ نے سوس بنایا اس کی ریسیپی ایک بار پھر سے بتا دیجیے. ہاں, اس کی ریسیپی یہ ہے کہ ہم نے کیچپ کا استعمال کیا تقریباً 3 سے 4 کھانے کے چمچ. جی. اور اس کے علاوہ ہم نے جنجر گارلک پیسٹ 1 ٹی اسپون, اور 1 ٹی اسپون چلی سوس, بلیک پیپر اور سالٹ حسب ذائقہ. اور ہمارے پاس ہے کریش چلی. یہ ہلکا سا اسپائس کے لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسپائس زیادہ ہو رہا ہے تو وہ کم ڈالیں, اگر زیادہ چاہیے تو زیادہ کر لیں اس میں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ لیمن جوس کھٹاس کے لیے. بس یہی ہمارا, اور یہ ہمارا ہو گیا جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں. بڑی مزیدار سی اس وقت خوشبو آ رہی ہے. جب تک ہم اس کو نکالتے ہیں یا وقت ہوا ایک بریک کا, آپ لوگ کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیے رونق رمضان. رونق رمضان میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں, اور بڑے مزیدار سے خوبصورت سے کلرفل سے باربیکیو ونگز جو ہیں چکن ونگز وہ تیار ہو چکے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. جی شیف, اور نیکسٹ آپ کون سی ڈرنک بنانے والے ہیں آج؟ ہم ڈرنکس بنا رہے ہیں فروٹ پنچ. فروٹ پنچ. جی. فروٹ پنچ دیکھیں اس میں مختلف قسم کے ہم نے فروٹس, اسٹرابریز ہیں, واٹر ملن فروٹ, سویٹ ملن ہے, لیمن ہے ہمارے پاس, منٹس ہیں, اور جوس ہے ہمارے پاس ٹینگ کا. یہ استعمال کریں گے ہم. ابھی ہم بناتے ہیں اس کو. صحیح.
تو واٹر میلن لیا ہے ہم نے, اسٹرابیریز لی ہیں جو موسم کے پھل ہیں, آج کل بڑی آسانی سے مل رہے ہیں, اور ہمیشہ موسم کا پھل کھانا چاہیے کیونکہ بہت ساری بیماریوں میں وہ اس سے شفا ہوتی ہے, اور بہت ساری جو ہے. جی شیف. ہلکا سا پانی ڈالیں گے تقریباً 1 جگ کے قریب. یہ ہم نے 1 کپ ڈالا, اس کے بعد ہم ٹینک ڈالیں گے. یہ اورنج ٹینک ہے یہ. شیف اگر خالی پانی میں بنانا چاہیں تو بھی بنا سکتے ہیں؟ ہم بنا سکتے ہیں. ٹھیک. یہ ڈالا. اب اس میں ہم شوگر ڈالیں گے. شوگر اتنا ڈالنے کے مٹھاس کے لیے تقریباً 4 سے 5 چمچ ہم نے شوگر ڈال دا. اب اس میں ہم لیمن, 1 عدد لیمن. جی. 1 عدد لیمن ہم نے اس میں ڈالا. اب ہم اس میں ڈال دیں گے برف. اس میں آئس ڈال رہے ہیں ہم. اچھا شیف, ٹینک تو ہم نے ڈالا ہے, اس میں پانی میں مکس کر کے بنتا ہے, تو الگ سے پین الگ سے اس وجہ کیونکہ وہ ٹینک تھوڑا سا زیادہ ہی اس میں استعمال کریں گے, تو اس کو ہم لوگوں نے کم کرنے کے لیے اس کے جی. یہ ڈرنک جو ہے ہماری تیار ہو گئی ہے. اب ہم اس میں فروٹس کا استعمال کریں گے. اچھا, اس کے اندر ہم ہیں فروٹس ایڈ کریں گے, چھوٹی چھوٹی سی کیوب کر کے ہم نے اس میں ایڈ کرنا. واٹر میلن. واٹر میلن. ٹھیک ہے. سویٹ جی, ہمارے ایک طرف چکن ونگس ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں, اور دوسری طرف بڑی مزیدار سی ریفریشنگ سی ڈرنک بھی تیار ہو گئی ہے. بہت شکریہ شیف, آپ پروگرام میں تشریف لائے. مزید بات کرے گی, لیکن فی الحال وقت ہوا ہے یہاں پر ایک بریک کا. کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیے رونق رمضان. جی, رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن رونق رمضان میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں. اور اب ہم بات کریں گے خدمت خلق کے حوالے سے, اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ علماء کرام بھی موجود ہیں, ان کا تعارف کرانا چاہوں گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ارشاد حسین سیدی صاحب, اور ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ دونوں کو خوش آمدید شو میں. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اور خدمت خلق کی اہمیت, اس کی فضیلت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. مفتی صاحب, آپ سے سٹارٹ کرتی ہوں. سب سے پہلے تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ لوگ جو خلق خدا کی خدمت کرتے ہیں, ان کا خیال رکھتے ہیں, دین اسلام میں ان کی کیا اہمیت بیان فرمائی ہے, اور قرآن مجید میں ان لوگوں کے لیے کیا ارشاد ہوتا ہے؟ جی, آج کا موضوع بہت اہم ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو. جی. اب بہترین امت ہونے کے بعد جو امت کی نشانیاں اور علامات بیان کی, اس میں سب سے پہلی چیز یہ بیان فرمائی, اخرجت للناس, تمہیں دوسرے لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے, تمہیں دوسرے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تم بہترین امت ہو, تمہیں دوسروں کے لیے بنایا گیا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا, تم نیکی کا حکم دیتے ہو, تم برائی سے روکتے ہو, اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یعنی امر بالمعروف کا ذکر بعد میں ہے, نہی عن المنکر کا ذکر بعد میں ہے, اللہ پر ایمان لانے کا ذکر بھی بعد میں ہے. بہترین امت کی جو سب سے پہلی نشانی, سب سے پہلا کرائیٹیریا, وہ قرآن ہمارے سامنے یہ رکھتا ہے کہ تمہیں دوسروں کے لیے بنایا گیا. سبحان اللہ. تو اس سے خدمت خلق کا اس سے بہترین انداز اور نہیں ہو سکتا تھا جو اللہ رب العزت نے پوری امت کو اس انداز میں عطا فرمایا. اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, خیر الناس من ینفع الناس, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں, یا سب سے بہتر وہ ہے لوگوں میں سے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو, لوگوں کے لیے مفید ہو, دوسرے لوگوں کے لیے خیر خواہ ہو, ان کو فائدہ پہنچانے والا ہو.
تو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی تعلیمات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان دو چیزیں اپنی زندگی کے اندر جمع کر لے تو وہ پرفیکٹ ہو جاتا ہے، خالق کی عبادت اور خلق کی خدمت۔ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ تعلق عبادت بن جائے، اور مخلوق کے ساتھ جو اس کا ریلیشن ہے، تعلق ہے، وہ تعلق خدمت بن جائے۔ تو اگر ہم خالق کی عبادت اور خلق کی خدمت، ان دو چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر جمع کر لیں تو وہ شخص دنیا کے اعتبار سے بھی بہترین انسان ہے، وہ آخرت کے اعتبار سے بھی بہترین انسان ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسروں کی خدمت کرنے والے شخص کو بہت بڑی فضیلت اور اجر کی خوشخبری سنائی۔ بے شک بے شک۔ سرور عسکری صاحبہ، آپ سے پوچھوں گی کہ خدمت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا خدمت صرف مال کے ذریعے یا پیسہ خرچ کر کے ہی کی جا سکتی ہے، یا اس کے اور بھی انداز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ سب کو ماہ رمضان مبارک کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے، اور یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ آج ایک اور روزہ بھی ہم نے خیریت کے ساتھ افطار کر لیا، اور اللہ رب العزت ہم سب کی عبادات کو، ہم سب کی نمازوں کو، دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور آپ کا آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے، اس لیے کہ خدمت خلق پر جو ہماری گفتگو ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ غریب افراد جو ہیں یہ میرا کنبے کی مانند ہیں، اور اگر کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہو، کسی بے لباس کو کپڑا پہنانا ہو، تو گویا کہ اس نے مجھے کھانا کھلایا، مجھے کپڑا پہنایا۔ تو یقیناً صرف نیکی کا طریقہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم روپیہ پیسہ خرچ کریں۔ ہمارے پاس بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو روپیہ پیسہ بہت زیادہ رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی اپنا وقت دے لے، کسی کو مسکرا کر دیکھ لے، کیونکہ یہ سب کا سب صدقہ ہے، ثواب جاریہ ہے، تو کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی ثواب ہے، کسی کو اپنا وقت دینا بھی ثواب ہے، کسی کو کسی اور طریقے سے مدد کر دینا بھی ثواب ہے۔ تو ہم کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم خلق خدا کے لیے بہتری کا سبب بن سکیں، اور ان کے لیے کچھ ایسا کام کر سکیں کہ جو ان کے لیے آگے نفع بخش ثابت ہو۔ صحیح صحیح۔ اچھا مفتی صاحب، جیسے کہ سرور عسکری صاحبہ نے بھی بتایا کہ کوئی بھی ایسا عمل جو کہ دوسروں کے لیے بھلائی کے لیے کیا جائے وہ خدمت خلق ہے، بے شک۔ اور میں پڑھ رہی تھی ایک جگہ پر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کوئی شخص راستے سے اگر تکلیف دہ چیز بھی ہٹا دے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ جی، تو اس حوالے سے جو رسول کریم کی تعلیمات ہیں یا ان کی حیات طیبہ پہ اگر نظر ڈالی جائے ان کی زندگی کے لیے، تو بے شک ان کی زندگی کا ہر عمل اور ہر کام جو انہوں نے کیا وہ ہمارے لیے ایک اس میں وہ ہے۔ تو میں چاہوں گی کوئی ایسا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو آپ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں۔ جی، بہت سارے واقعات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ سے ہمیں ملتے ہیں خدمت خلق کے، اور خدمت خلق کے چونکہ مختلف انداز ہیں۔ اب کہ بعض اوقات کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی پیاسے کو پانی پلانا، کوئی نابینا ہے وہ راستہ کراس کرنا چاہتا ہے اسے پار لگا دینا، کسی کے گھر کا کام کاج کر دینا، ایون کسی کو وقت دینا، اور اللہ نے آپ کو علم دیا ہے تو آگے اس علم سے کسی کی رہنمائی کرنا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی صلاحیت دی ہے اس سے کسی کو کوئی اچھا مشورہ دینا، تو یہ تمام چیزیں خدمت خلق کے ضمن میں آ جاتی ہیں۔ ایک حدیث قدسی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے سے فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ میں بیمار تھا اور تو نے میری عیادت نہیں کی۔ تو وہ بندہ حیران ہو کر پوچھے گا کہ باری تعالیٰ تو بیمار ہونے سے پاک اور مبرہ ہے، تیری شان ہی نہیں بیمار ہونا، تو کب بیمار تھا کہ میں نے تیری عیادت نہیں کی؟ تو اللہ پاک فرمائے گا کہ ہاں فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے وہاں پا لیتا، اگر تو اس کی عیادت کرنے کو جاتا تو مجھے وہاں پا لیتا۔ تو ایسے ہی پھر اللہ پاک دوسرا سوال اس سے پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو وہ عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ تو کھانے پینے سے پاک اور مبرہ ہے، تو کیسے میں تجھے کھلاتا، اور کیسے کب تو نے میرے سے مانگا اور میں کھلاتا؟ تو اللہ پاک فرمائے گا کہ ہاں فلاں میرا ایک بندہ وہ تیرے پاس آیا تھا، وہ حاجت مند تھا، ضرورت مند تھا، اس نے تیرے سے کھانا مانگا، تو نے نہیں دیا، اگر تو اسے کھلاتا تو مجھے میری رضا کو اس کے اندر پاتا۔ اسی طرح اللہ پاک فرمائے گا میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا،
تو وہ حیران ہو کر پھر وہی سوال پوچھے گا، تو اللہ پاک فرمائے گا کہ ہاں فلاں شخص ایک پیاسا تھا، اس نے تجھ سے مانگا کچھ پینے کے لیے، کاش اگر تو اس کی خدمت کرتا تو میری رضا کو وہاں پا لیتا۔ تو اللہ رب العزت کی رضا بندے کو مخلوق کی خدمت کے اندر ملتی ہے۔ بے شک بے شک، اور اللہ اسی کو دوست رکھتا ہے جو کہ اس کے بندوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ گفتگو جاری ہے، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، کہیں مت جائیے، دیکھتے رہیے رونق رمضان۔ جی ویلکم بیک رونق رمضان میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے خدمت خلق کی اہمیت کی، اس کی فضیلت کی۔ علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی ارشاد حسین سیدی صاحب اور ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ۔ ڈاکٹر ثروت آپ کی طرف آؤں گی، یہ کتنا ضروری ہے کہ جس انسان کی مدد کی جا رہی ہے یا خدمت کی جا رہی ہے وہ اس کا مستحق ہو، اور جو مدد کر رہا ہے اس کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کا پتہ کر لے کہ سامنے والا مستحق ہے یا نہیں؟ کیونکہ ویسے مدد کی بات کریں وہ تو بے لوث ہوتی ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے کسی دوسرے کا حق جو کہ ضرورت مند ہو اس کا حق مارا جائے۔ دیکھیے حتی الامکان تو ہمیں تحقیقات کرتے رہنا چاہیے، لیکن بہت سارے مقامات پر ہم تحقیقات نہیں بھی کر پاتے ہیں۔ جس کا کیا مطلب ہے، ہم میں سے بہت سارے ایسے افراد جو کہ مستحق نہیں ہیں رحمت پروردگار عالم کے، لیکن ہوائیں سب کے لیے چل رہی ہیں، سورج سب کے لیے دمک رہا ہے، اللہ کا پانی سب کے لیے ہے، وہ رزق عطا فرما رہا ہے اور سب کو عطا فرما رہا ہے۔ تو میں یہاں پر ایک مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ خطبہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، بلکہ خطبہ نہیں ہے بلکہ خط جو کہ عثمان بن حنیف کے نام انہوں نے لکھا۔ جی مولا فرماتے ہیں کہ عثمان بن حنیف جب بصرہ کے گورنر بن کر گئے تو وہاں پر اشراف بصرہ نے، بصرہ کے بڑے بڑے لوگوں نے ان کی دعوت کی، تو مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ان کے لیے ایک خط لکھا اور کہا کہ تم ایک ایسی دعوت میں گئے کہ جو کہ طبقاتی دعوت تھی، یعنی ہمارے یہاں امیر اور غریب جو بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ تو مولا کائنات، اچھا اس بات کو بھی قابل غور کیجیے گا کہ آج کے دور کی طرح اس زمانے میں ٹیلی فون نہیں تھے، اس زمانے میں کوئی ایسا مواصلات کا سسٹم نہیں تھا، اور لائیو نشریات نہیں ہوتی تھی کہ وہاں دنیا کے ایک حصے میں کوئی خبر پہنچی اور دنیا کے دوسرے حصے میں فوراً اس کو لائیو دکھا دیا جائے۔ لیکن اس کے باوجود مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا نظام حکومت کچھ اس طرح کا تھا کہ اگر ان کا گورنر بصرے میں کسی حکومت میں کسی دعوت پہ شرکت کرتا تھا تو مولا کائنات کو کوفے میں بیٹھ کر خبر ہو جاتی تھی۔ تو یہ آج کل کے حکمرانوں کے واسطے تو ویسے ہی ایک ان کو خود سمجھ جانا چاہیے کہ وہ کس طرح کی حکومت کر رہے ہیں، اس لیے کہ اگر لوگ خودکشیاں کر رہے ہوں، لوگ جان سے جا رہے ہوں اور حکمرانوں کو پتہ ہی نہ ہو تو اس کو حکومت پر رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ تو مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے عثمان بن حنیف کے نام ایک خط لکھا۔ اس میں آپ کی جو سوال ہے اس کے بہت سارے جوابات کے مندرجات آ جائیں گے۔ مولا نے فرمایا کہ اے عثمان بن حنیف، میں نے سنا ہے کہ تم ایک ایسی دعوت میں گئے کہ جس کے دروازے غریبوں کے لیے بند تھے، یعنی ہمارے یہاں بہت ساری دعوتیں ہوتی ہیں لیکن وہ امیروں کے واسطے ہوتی ہیں، روزہ کشائیاں ہوتی ہیں اور بہت ساری ایسی دعوتیں ہوتی ہیں جس میں ہم صرف بڑے لوگوں کو، امیروں کو بلاتے ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ دعوت جو کہ طبقاتی دعوت ہو، علی کا نمائندہ کسی ایسی دعوت پہ شرکت کرے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد مولا کائنات نے فرمایا کہ اگر تم کسی بڑی دعوت میں گئے ہو تو وہاں پر سنا کہ انواع و اقسام کی نعمتیں موجود تھیں۔ جہاں پر انواع و اقسام کی نعمتیں موجود ہوں وہاں پر اور کچھ ہو یا نہ ہو لیکن ایک چیز ضرور ہوگی، یعنی اسراف ضرور ہوگا۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اسراف کی جگہ پہ تم گئے۔ اس کے بعد مولا کائنات نے بہت اہم بات فرمائی کہ میں نے یہ سنا ہے کہ تم ایک ایسی دعوت میں گئے جس کے متعلق تمہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ وہاں پر جو کچھ ہے وہ رزق حرام ہے یا رزق حلال ہے۔ تو یہ بالکل ویسے ہی بات ہو گئی کہ جس طریقے سے ہم کو تحقیق کرنی چاہیے، ہم کو اپنے ارد گرد کی خیر خبر رکھنی چاہیے اور ہم کو معلوم کرنا چاہیے۔ اچھا، ہمارے یہاں آج کل مستحقین کا حق کھا جاتے ہیں پیشہ ور فقیر، اور جب پیشہ ور
پر فقیر حق کھا جایا کرتے ہیں تو ہمیں واقعی بہت ساری مرتبہ پتہ نہیں چلتا ہے، اور بہت سارے افراد یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے جو بھی آپ کے سامنے دس سے سوال دراز کرے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے گھرانے کی تعلیمات میں یہ ہے کہ انسان اپنے ارد گرد کے ماحول سے باخبر ہو، اپنے ارد گرد کے حالات سے باخبر ہو، اور جب وہ باخبر رہتا ہے تو وہ اس کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کون مستحق ہے، کس کو کس چیز کی ضرورت ہے، کس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، اور سرور صاحبہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بولتے نہیں ہیں، بتاتے نہیں ہیں، سفید پوش ہوتے ہیں، تو اگر آپ دیکھیں ایسے ہمارے ارد گرد ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں، اور کہتے ہیں نا پہلے آپ کا حق جو ہوتا ہے وہ آپ کے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں، جو آپ کے گھر آنے والے ہیں یا آپ کے کوئی ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں تو ان کی مدد پہلے کی جائے۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو جاری ہے، لیکن یہاں ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی پڑ رہی ہے، کہیں مت جائیے، دیکھتے رہیے رونق رمضان۔ رونق رمضان میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے خدمت خلق کی، اللہ کی مخلوق کی خدمت، اس سے پیار، اس سے محبت کی۔ علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ اگر کوئی شخص کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کی خدمت کرتا ہے اور وہ اس کا پرچار کرتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا اپنے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی مدد کر رہے ہیں، چاہے وہ فائنینشلی ہو، مورلی ہو، یا کوئی کسی کو پڑھا دیتا ہے، کسی کا علاج کرا دیتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی انٹینشنز ایسی نہ ہو، لیکن کسی کی عادت ہوتی ہے نا، شوق ہوتا ہے کہ اس کو جتانا، اس کو بتانا، تو خدمت کرنے کے بعد اس کی تشہیر کرنا، اس کو بتانا یا جتانا، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا دین میں اس کی ممانعت ہے یا یہ کسی گناہ کی طرف تو نہیں ہے قدم؟ دیکھیے، جب کوئی کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جو تعلیم ہمیں دی ہے اس نے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، اپنے جو صدقات ہیں ان کو باطل نہ کرو، ان کو بے اجر نہ کرو، ان کو برباد نہ کرو، احسان جتلا کر اور اذیت دے کر۔ تو لہٰذا اگر کسی نے کسی کے ساتھ بھلائی کی ہے، وہ اگر احسان جتلاتا ہے یا نمود و نمائش کی نیت سے، دکھاوے کی نیت سے، ریاکاری کی نیت سے کسی اور کو بتاتا ہے کہ میں اسے نہیں جتلاتا، کسی اور کو جتلاتا ہے، اگر نمود و نمائش اور ریا اور دکھاوا مقصود ہے تو اس نے گناہ کیا، جو نیکی پہلے کی تھی اس کا اجر بھی ضائع ہو گیا، اور اس عمل کے ذریعے سے بھی گناہ کیا۔ لیکن اگر کوئی کسی کو بتاتا ہے اور اس کی نیت، اس کی انٹینشن ہے ترغیب، موٹیویشن، کہ یا وہ انفارمیشن دینا چاہتا ہے کہ فلاں علاقے میں یا فلاں فیملی میں لوگ ہیں، مستحق ہیں، غریب ہیں، اور یعنی کسی دوسرے کو وہ سمجھانا چاہ رہا ہے، اور دوسرے کو سمجھانا چاہ رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے بھی ان کی مدد کی ہے، آپ بھی کریں، تو یہ موٹیویشن کے درجے پر آئے گی، مگر اس کا انحصار ہوگا نیت پر۔ اچھا، اب کہنے کو تو یہ ہے کہ جو کوئی آدمی بھی اپنا کیا ہوا عمل کسی کو بتا رہا ہوتا ہے، وہ کہتا تو یہی ہے کہ میں موٹیویشن کے لیے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، ترغیب کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ دوسروں کو پتہ چلے، لیکن اس کا محاسبہ کرنا ہوگا اپنا خود، یہ سیلف اسیسمنٹ کرنی ہوگی، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہوگی، اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا کہ اگر تو میرے دل کے اندر کہیں اس کے پیچھے کوئی ریاکاری اور نمود و نمائش موجود ہے تو میں اپنے اس صدقے کو کے اجر کو بھی ضائع کر رہا ہوں اور اپنے آپ کو گنہگار کر رہا ہوں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر واقعتاً کہیں ترغیب کے درجے پر اور موٹیویشن کے درجے پر یہ چیز ہو رہی ہے تو پھر وہاں پر ایسا کرنا جائز ہوگا، لہٰذا چیزوں کو کیس ٹو کیس دیکھا جائے گا۔ ایسے تھوڑی دیر قبل آپ نے جیسے ایک سوال پوچھا تھا کہ مستحق کو دیں اور غیر مستحق کو دیں، اس میں دیکھیے جو وہ واجب صدقات جو ہیں، یعنی جیسے فطر ہے، جیسے فدیہ ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے منت ہے، جو چیز واجب ہو جاتی ہے، واجب صدقات جو ہیں وہ صرف اور صرف مستحق کو دیے جائیں گے، غیر مستحق کو نہیں دیے جائیں گے، اور غیر مستحق کو دینے سے ادا ہی نہیں ہوں گے۔ لیکن جو نفلی صدقات ہوتے ہیں اس میں پھر اسلام نے فلیکسیبلٹی رکھی ہے، وہ آپ مستحق اور غیر مستحق کو بھی دے سکتے ہیں۔ نفلی صدقات جیسے یعنی میں اللہ کی راہ میں چیریٹی کرنا چاہتا ہوں تو وہ جو ہے وہ نفلی صدقے کے درجے پر، فطرہ نکال رہے ہیں، وہ واجب ہے، وہ واجب کو دیں، وہ مستحق کے علاوہ کسی اور کو دیں گے تو ادا نہیں ہوگا۔ لیکن نفلی
चैरिटी कर रहे हैं, वो आप किसी को भी हाँ दे अपनी सकते चॉइस से कर रहे हैं चैरिटी, तो वो आप किसी को भी ज़रूरतमंद पाते हैं, किसी को भी देखा ज़रूरतमंद है, मोहताज है, उसके साथ भलाई कर ली तो अच्छा है। और फिर जब कोई चीज़ एक सोशल इवल के दर्जे पर पहुंच जाती है, जैसे गदागरी है, बैगिंग है, भीख मांगना, ये सवाल करना, तो बुराई के दर्जे पर पहुंच जाएगी तो फिर उसको रिजेस्ट भी किया जाएगा और उसको कंडेम भी किया जाएगा। हत्ता कि वहाँ पर आका अलैहिस्सलाम की इस हदीस का हवाला दिया जाएगा जिसमें आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मखलूक से सवाल मत करो। मखलूक से सवाल करने वाले का कभी न पेट भरता है न उसकी जेब भरती है, और मखलूक से सवाल करने वाला और मांगने वाला अल्लाह को पसंद नहीं है। तो लिहाजा इस्लाम ने हमें तमाम तर तालीमात दी हैं, मगर हमें उसे अप्लाई करने में कन्फ्यूजन हो रही होती है कि यहाँ पर कौन सी चीज़ को हम अप्लाई करें। तो तरगीब अपनी जगह पर है, नमूद व नुमाइश अपनी जगह पर है, मुस्तहिक को देना अपने महल पर है और गैर मुस्तहिक को देना वो अपने अपने महल पर चीज़ होती है। सही सही। अच्छा सरवत अस्करी साहिबा, आपकी तरफ आऊँगी। आजकल रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना भी है और इस महीने सब जो भलाई करना चाहते हैं, बल्कि जो फलाही कामों में हिस्सा लेते हैं बढ़ चढ़ कर, और हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो कि दस्तरख्वान लगा देते हैं, सड़कों पर लगा देते हैं, और बड़े सारे लोग होते हैं जो उन पर तनकीद करते हुए नज़र आते हैं। तो ऐसे लोग जो कि ख़ुद तो किसी की मदद नहीं करते और फिर अगर कोई कर रहा हो उनको उन पर तनकीद करते हैं, उन लोगों के लिए क्या हुक्म है दीन में? मैं यहाँ पर मुफ्ती साहब की बात को ही आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि मुफ्ती साहब ने फरमाया कि अपनी नीयत को देखना होगा कि आपकी नीयत क्या है। अब अगर कोई दस्तरखान इसलिए लगा रहा है ताकि गरीब गुरबा का पेट भर सके, तो यकीनन वो अपनी जगह पर हक बजानिब है। लेकिन अगर वहाँ से कुछ ऐसा जिससे माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है, मसलन ये कि माशरे में बहुत ज़्यादा बुराइयाँ फैल रही हैं, तो यकीनन इस तरह के काम नहीं होने चाहिए और हमको इसकी तरदीद करनी चाहिए। सही सही, बिल्कुल सही कहा। मुफ्ती साहब, वक्त हुआ एक ब्रेक का, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू जो है वो जारी है। आप लोग भी हमें कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, कोई भी आप सवाल पूछना चाहें। लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान। जी, रौनक रमज़ान में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। खिदमत खल्क़ के हवाले से गुफ्तगू जारी है। मुफ्ती साहब, आपसे सवाल करना चाहूँगी कि अगर हम देखें, मतलब दीन को देखें, और बचपन से हमारी तालीमात यही हैं, हमें स्कूलों में भी यही पढ़ाया जाता है, माँ बाप भी यही सिखाते हैं कि अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करो, दूसरों का ख्याल करो, अल्लाह तुमसे प्यार करेगा। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि हर कोई अपने बारे में सोच रहा है, अपनी फ़िक्र है उसको। तो ये जो देखने वाले हैं, ख़ास तौर पे यूथ जो है हमारी, उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ख़ुद गर्जी को इस्लाम ने तो कतन पसंद नहीं किया जी, लेकिन अगर आप मॉडर्न एथिक्स किसी भी सोसाइटी के आप देख लें, वेस्टर्न वर्ल्ड को देख लें, किसी और खित्ते को देख लें, ख़ुद गर्जी किसी भी सतह पर इंसानी वैल्यूज़ के अंदर, ह्यूमन वैल्यूज़ के अंदर पसंदीदा शय नहीं है जी। तो जब ये कहीं भी पसंदीदा शय नहीं है, हाँ। तो फिर सवाल ये है कि हमारे अंदर ये चीज़ क्यों आ रही है। हाँ। तो ये जो हमारे अंदर बेहिसी आ रही है, ये दर हकीकत दीन से दूरी का सबब है, और हम अपनी ज़ात के अंदर इतने मुब्तला हो गए हैं, महव हो गए हैं, मुस्तगरक हो गए हैं कि हम अपने आप से बाहर किसी और को देखने के लिए तैयार ही नहीं हैं। जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो अपनी भलाई और नेकी और अजर को मखलूक की खिदमत के अंदर छुपाया है, हत्ता कि किसी को मुस्करा के देखना उसको सदक़े का दर्जा अता फरमाया। हज़रत इब्राहीम बिन अदम ने ख्वाब देखा, फरिश्ता है, पूछा ये क्या है आपके हाथ में? उन्होंने कहा लिस्ट है उन बंदों की जो अल्लाह से प्यार करते हैं। कहा देखो मेरा कहीं नाम है? तो पूरी लिस्ट पढ़ ली, कहीं नाम नहीं था। तो वो मायूस होने की बजाय उन्होंने उस फरिश्ते को कहा ख्वाब में, मेरा नाम उनमें लिख लो जो अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करते हैं। तो उसने लिख लिया। तो अगली रात फिर आपने ख्वाब देखा, अब फरिश्ते के हाथ में फहरिस्त थी। पूछा ये किन लोगों की फहरिस्त है? कहा ये उनकी फहरिस्त है जिनसे अल्लाह प्यार करता है। अच्छा। तो उसमें देखा तो टॉप ऑफ द लिस्ट हज़रत इब्राहीम बिन अदम का नाम था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो बंदे पसंद हैं जो मखलूक के साथ नरमी करने वाले हों। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला को रिफ़्क़ पसंद है, दिलों की नरमी पसंद है, ज़ुबान की नरमी पसंद है, मखलूक के साथ भलाई पसंद है, खैरखाही पसंद है। ख़ुदगर्ज़ी को वो पसंद नहीं करता, लालच को पसंद नहीं करता, ज़ाती मनफ़ियत को वो पसंद नहीं करता। तो हमें चाहिए कि हम
ह्यूमन वैल्यूज़ के एतबार से भी यही अच्छी चीज़ें हैं, इनको अपनाएं, और इस्लामिक वैल्यूज़ के एतबार से भी अगर हम देखें तो यही वो चीज़ें हैं जो हमारे दीन और ईमान का हिस्सा हैं। हमें अपने अमल का जायज़ा लेना होगा और अपनी सोसाइटी को अगर हम किसी पॉजिटिव साइड पे ले जाना चाहते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी ज़ात के खौल से निकलें और दूसरों की मदद करने का बिहेवियर अपना लें। ठीक है सफा साहिबा, आपसे भी यही शॉर्ट सवाल कि लोग कैसे ये सोच भी सकते हैं कि वो किसी को नुकसान पहुंचाकर या किसी का दिल दुखाकर अल्लाह को राज़ी कर लेंगे? देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करना बहुत आसान काम है। पाक परवरदिगार आलम सिर्फ निदामत के 2 आंसू होते हैं और रब्बुल आलमीन राज़ी हो जाता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ की गलियों में ऐलान रिसालत फरमाया करते थे, तो जो भी साइल आपके सामने से सवाल दराज किया करता था, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी उसको खाली हाथ नहीं पलटाते थे। और एक मरतबा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में जब तशरीफ़ लाए तो सरकार ने एक फटा हुआ बोरिया ज़ेब तन कर रखा था। उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा ने पूछा, कहा कि आपका लिबास कहाँ गया? कहा कि एक साइल सवाल कर रहा था, मैंने उसको वो लिबास दे दिया और मैंने ये फटा बोरिया ज़ेब तन कर लिया। तो उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा ने फरमाया, कहा कि आप ये बोरिया भी उस साइल को दे सकते थे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि परवरदिगार आलम ने वादा फरमाया है कि जो इस दुनिया में कुछ भी देगा, खुदावंद आलम रोज़े क़यामत उसे कई गुना ज़्यादा अच्छा करके वापस पलटाएगा। तो हुजूर ने फरमाया कि कौन था मक्के की गलियों में मुझे देखने वाला, लेकिन कल जब मैं आकाए दो जहां की हैसियत से मैदान महशर में भेजा जाऊंगा तो यकीनन वहाँ पर वो लिबास काम आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया मुफ्ती इरशाद हुसैन सैदी साहब और सरवत अस्करी साहिबा, आपका बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू रही, बहुत ही मालूमाती प्रोग्राम था। यकीनन मुस्तमईन जो हमारे देखने वाले हैं वो भी इससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे। प्रोग्राम के एंड में बस यही कहना चाहूँगी कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, जिस तरह से गुर्बत है, बेरोज़गारी है और जिस तरह से महंगाई है, और इस बढ़ती हुई महंगाई के बावजूद अगर आप अच्छा खा पी रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, तो सिर्फ 2 मिनट के लिए उन लोगों का ज़रूर ख्याल कीजिएगा, उन लोगों के बारे में ज़रूर सोचिएगा जिनके पास जॉब नहीं है, जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है या जिनके पास राशन नहीं है। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।